अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आपको मालूम कि रमज़ान का आज पहला प्रोग्राम, अगरचे आज 3 रमज़ान है, लेकिन हम आपकी खिदमत में पहला प्रोग्राम लेके हाज़िर हो रहे हैं। आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज रमज़ान के साथ ही तब्दीलियों का मौसम है और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी हमने तब्दीली देखी वज़ारत इत्तलाआत की अंदर। शिबली फराज साहब उसके वज़ीर मुकर्रर हो गए हैं और उनके साथ आसम बाजवा साहब उनको असिस्ट करेंगे। आसम बाजवा साहब के पास जो है वो सी पैक अथॉरिटी का चार्ज है। अब पता नहीं वो चार्ज रहेगा, कौन सा चार्ज इजाफी चार्ज समझा जाएगा, ये हम मुमताज़ भट्टी साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे। इस तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये भी एक सवाल है। और बहुत अच्छा इंगेज किया था, पहले की निस्बत तो अच्छा इंगेज किया हुआ था। फवाद चौधरी की तरह थप्पड़ तो नहीं मार रही थी कम अज़ कम, अगरचे वो धमकी दे दिया करती थी कसौन मारने की कभी कभी, लेकिन थप्पड़ तो नहीं मार रही थी। लेकिन फिर भी उनको तब्दील करना पड़ा, क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की खाड़ पछाड़ जारी है। चौथा चीफ सेक्रेटरी जो है वो 2 साल के अंदर बदल गया और बहुत जिसे कहना चाहिए उस सेक्रेटरी के बदलने के बाद जो है क्या मतलब जो हमने तहकीक की है उसके मुताबिक पंजाब के अंदर इस वक्त किसान महकमा खुराक को गंदम बेचने के लिए तैयार नहीं है। हफ्ते के रोज़ तक 12वां दिन था, 45 लाख टन गंदम प्रोक्योर करनी है और ख़रीदारी मराकज़ के ऊपर 3 लाख टन से कम गंदम पहुंचाई किसान ने, क्योंकि हुकूमत जो है सरकारी रेट 1300 रुपये दे रही है एन उस वक्त जबकि मार्केट के अंदर होल व्हीट आटे की कीमत 70 रुपये से 75 रुपये के दरमियान है। और जिसको हम ईमानदारी से अगर कैलकुलेट करें तो गंदम की कीमत 2600 से 2800 रुपया निकलती है। उस सूरत के अंदर जो है जब आप किसान से 1300 रुपये की गंदम ख़रीदने की बात करते हैं तो ये मजाक लगती है। और ज़ाहिर है किसान के पास अल्टरनेटिव बायर भी है। अगेन अल्टरनेटिव बायर जो है वो हुकूमत के और बुजदार के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, और जो नहीं पाए जाते थे उससे बुला के मुलाकात की। जी वही मिनिस्टर साहब जिनको पिछले दिनों निकाला गया था गंदम के रेट बढ़ाने के इल्ज़ाम के अंदर, उन मसूफ को बुला के बुजदार साहब ने मुलाकात की, उसकी तस्वीर जारी की, उसकी खबर जारी की। जो गंदम वाले बेचने वाले हैं उनको पैगाम दिया कि चीफ सेक्रेटरी के जाने के बाद हम फिर मैदान के अंदर हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने पंजाब को काफ़ी हद तक संभाला कि नहीं संभाला, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और 6 माह के अंदर ऑफिसर जो है वो तो सिर्फ चीज़ें समझ रहा होता है, भले वो वहाँ पे जॉब भी करके गया हो, क्योंकि उसके दोबारा आने के बाद भी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। कोरोना के अंदर आज की शाम तक 292 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं। 13,859 अफराद के अंदर पॉजिटिव निकल आया है। और जो जनरल अफजल साहब हैं NDMA के, उन्होंने कहा जी अब पाकिस्तान से बाहर से कोई चीज़ हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, सारी चीज़ें मुकामी तौर पे होंगी। N95 भी जी उन्होंने पाकिस्तान में बुलाने का ऐलान कर लिया। ये बहुत बड़ी खबर है। उस खबर के बाद कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो ईजाद कर ली है, उसके बाद ये दूसरी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने N95 जो है वो मुकामी तौर पे बना लिया। हम इतनी बड़ी खबरें दुनिया को दे रहे हैं और दुनिया को हमसे लर्न करना चाहिए। ये आज के 2 मौज़ूआत हैं हमारे, और आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चलें। आज हमारे साथ मौजूद हैं राव मंजर हयात साहब। आप कॉलम लिखते हैं और बड़ी संजीदा और मतीन राय रखते हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के मामलात के हैं आज, तो हमने कहा कि इनसे ज़्यादा माहिराना राय कौन दे सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, हमदम दरीना। और आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उदास हैं, क्योंकि उनकी जो हमदम दरीना हैं खातून, उनका आज वजारत मुशावरत ख़त्म हो गई है। तो इस पर भट्टी साहब बहुत उदास हैं। आज इनकी उदासी की वजूहात पूछेंगे। और इस्लामाबाद में जनाब मुमताज़ भट्टी साहब बहुत खुश हैं, इनके दोस्त जो हैं वो वापस तशरीफ़ ले आए हैं असाइनमेंट के ऊपर। और भट्टी साहब देखें, अब रमज़ान के अंदर भट्टी साहब के चेहरे के आप नूर देखें कितना ज़्यादा है। इस खबर के बाद भट्टी साहब की तरफ भी चलते हैं अभी। और आज स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे चौधरी ज़हीर साहब। चौधरी ज़हीर साहब हमारे प्रोग्राम के मुस्तकिल मेंबर, तजिया निगार, और आजकल चूँकि घर पे हैं आइसोलेशन में, तो हमने कहा कि चले स्काइप के ज़रिए आप प्रोग्राम को रौनक बख्शें। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने का।
اپنا آصم باجوہ صاحب کی تقرری آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب میں ممتاز بھٹی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. بھٹی صاحب یہ رہنمائی کریں کہ یہ تو وہ سی پیک اتھارٹی کے بھی تھے نا سربراہ, جس پہ چائنیز نے خط وط لکھے تھے کافی زیادہ لمبے چوڑے اور پھر کام رک گیا تھا, تو کیا وہ اسائنمنٹ ان کے پاس رہے گی یا دونوں رہیں گی, اور کون سی آنریری ہوگی اور کون سی پرماننٹ ہوگی؟ ہماری رہنمائی کیجیے گا. جی بالکل, ان کی جو وزارت اطلاعات کے اندر معاون خصوصی کی تعیناتی ہے یہ آنریری ہے, اور ان کی جو اصل اپوائنٹمنٹ ہے وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کی وہ برقرار رہے گی. یہ آنریری بنیادوں کے اوپر اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوگی اور وہ خدمات سارے انجام دیں گے موجودہ حکومت کے لیے معاون خصوصی برائے اطلاعات کے, جبکہ شبلی فراز جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات ہوں گے. تو اس طرح سے شبلی فراز کی چونکہ یہ پہلی وزارت ہے تو ان کو جو ہے وہ معاونت بھی فراہم کریں گے, اور وزارت اطلاعات کے دیگر جو معاملات ہیں یہ بھی وہ ان کے ساتھ مل کر چلائیں گے. تو بنیادی طور پہ یہ ان کی جو وزارت اطلاعات والی تقرر ہے یہ نوٹیفیکیشن کے اندر لکھا ہوا ہے, آنریری بنیادوں کے اوپر ہیں, اور اس میں وہ جو پاکستان کا موقف ہے اور مختلف ایشوز کے اوپر بالخصوص جو انڈیا کے ساتھ ٹینشن چل رہی ہے, اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ اہمیت کا حامل ہے. اب رہ گئی بات رضوان رضی صاحب کہ جو آپ نے پوچھا کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے اور کیا وجوہات تھی اس کی جو تبدیلی آئی ہے. دیکھیں کچھ عرصہ قبل ہمیں بتایا گیا, ایک فائن مارننگ پرائم منسٹر آفس کے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا کہ کل فردوس عاشق اوان جو ہے وہ ہٹا دی جائیں گی, اور پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ شہباز گل کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تیار پڑا ہے, تیار کریں اور ان کو جو ہے وہ معاون خصوصی تعینات کر دیں. یہ جب پچھلی ری شفلنگ ہوئی تھی جب بابر اوان صاحب بنے تھے, بابر اوان صاحب جب بنے تھے معاون, اس وقت کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, بابر اوان صاحب نے انکار کر دیا تھا, اور اس کے بعد شفقت محمود صاحب کو آفر کی گئی, انہوں نے بھی انکار کر دیا, اور مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ آخری دفعہ 1-on-1 ملاقات کے اندر شیخ رشید احمد کو بھی وزارت اطلاعات آفر کی گئی اور انہوں نے بھی انکار کر دیا. اور اس کے بعد اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک تو یہ کہ عمران خان, پرائم منسٹر عمران خان حتمی فیصلہ کر چکے تھے کہ فردوس عاشق اوان کو انہوں نے ہٹانا ہے, اور وہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے, لیکن کوئی سینئر وزیر جو ہے وہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا وزارت کو. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شفقت محمود, پہلے بابر اوان پھر شفقت محمود, اور آخری دفعہ دوبارہ شیخ رشید کو آفر کی گئی اور انہوں نے بڑا طریقے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. اس کے بعد شبلی فراز کے نام قرآن نکلتا ہے, اور ساتھ آصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ معاون خصوصی کی خدمات سر انجام دیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر آفس کے اندر فردوس عاشق اوان کے خلاف ایک ٹرائکا بن چکا تھا, اور جب یہ نوٹیفیکیشن رکوایا گیا, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جب اس کا گل کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن رکوایا گیا تو اس کے اوپر کافی انائڈ تھے. 3 لوگ جو ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر گل صاحب کو تعینات کروانا چاہتے تھے, لیکن وہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی, اور اس میں ایک جو ہے اچھا یہ جو بھٹی صاحب تھے شہزاد اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں تو وہاں پہ گل جو ہے وہ بالکل اپنا سلیم صافی کے گلے پڑا ہوا ہے, اور جو ہے مطلب کہ اٹھ کے حملے کر رہا ہے. تو اس کی, اور سلیم صافی وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے کہی کہ نوٹیفیکیشن میں نے نہیں رکوایا, جس نے رکوایا آپ اس سے جا کے ناراض ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ سلیم صافی ٹھیک کہہ رہا ہے. ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے نا, میرے ذاتی بھی علم میں کچھ چیزیں. دیکھیں فردوس عاشق اوان کو جب یہ براہ راست عمران خان صاحب کے پاس چلی گئی تھی, اور انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی میں نے یہ سنا ہے کہ آپ مجھے چینج کرنا چاہتے ہیں تو میں خود ریزائن کر دیتی ہوں, اور آپ جسے لگانا چاہتے ہیں لگا دیں. لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیسیکلی جن کی اسٹرینتھ پہ تھی فردوس عاشق, ان کی وجہ سے اس وقت ان کی وزارت بچی تھی, اور اب دوبارہ جو ہے پھر اس ٹرائکا نے ایک نئی گیم کھیلی. دیکھیں فردوس عاشق اوان چلی گئی ہیں, اب تو یہ کوئی ایسی بات نہیں نا کہ ان سے کوئی ہم نے فائدہ لینا ہو. ہوا یہ کہ جب ان کی یہ موو ناکام ہوئی اور اس کو کلیئرنس نہیں ملی شہباز گل کو, تو اس کے بعد سے ایک اور سازش کی گئی, اور فردوس عاشق اوان کے خلاف جو ہے وہ
3 لوگوں نے جو شہزاد اکبر صاحب ہیں اور جو سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے، اور پھر یہ شہباز گل صاحب، انہوں نے ایک پورا ماحول بنایا اور ایک وربل انکوائری کنڈکٹ کروائی گئی وزارت اطلاعات کی کے افسروں سے ان کے خلاف، اور وہ اشتہارات کی تقسیم کے حوالے سے تھی، کچھ تقرر کے حوالے سے تھی، اور اس میں کچھ اس طرح کے معاملات تھے، اور اس کے بعد پھر اس کی رپورٹ کے اوپر ان کو فارغ کر کے یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ لائی گئی ہیں۔ لیکن کابینہ کے اندر جو ایک ماحول خراب ہو رہا تھا، میں اس کا تناظر عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اور آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دنوں کابینہ کے اندر سے جو خبریں نکلیں اس کے اوپر ریزرویشنز تھیں ہمارے ایک دوست ملک کی بہت زیادہ، اور اس کے بعد سے یہ جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی تقرر ہے، یہ میں بالکل واضح کرتا چلوں کہ یہ کوئی سیاسی لیول اس کے لیے میچنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس انٹرنیشنل جو ہمارا ایک تعاون ہے چین کے ساتھ اس کو کور دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ میری اپنی یہ انفارمیشن ہے، اس کو لوگ چیلنج کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ ٹھیک اپنا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا تبدیلیاں ادھر ہیں اور تھوڑا سا پنجاب کے اندر بھی ہیں۔ پنجاب میں پروکیورمنٹ سیزن چل رہا ہے، پروکیورمنٹ سیزن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بونینزا ہوتا ہے، اس بونینزا کے اندر شیئرز ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس بونینزا کے چیف سیکرٹری صاحب کو یہ خدشہ تھا کہ پروکیورمنٹ ٹارگٹ اچیو نہیں کر رہی، انہوں نے کمپلسری پروکیورمنٹ شروع کی تو اس پرٹیکسٹ پہ ان کو ہٹا دیا گیا۔ تو گندم تو سر پروکیورمنٹ کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہونے جا رہا ہم سے، جو کہ اس وقت صورتحال ہے۔ آپ چونکہ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ایسی صورت کے اندر اب پرائیویٹ سیکٹر دھڑا دھڑ خرید رہا ہے، خریدے گا، خریدنی چاہیے اس کو، لیکن اگر سرکار کے پاس پراپر ریزرو نہیں ہوگا تو آپ تو جولائی اگست سپٹمبر کے اندر پھر کرائسس لیں گندم کا۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ میں ذاتی حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ ان میں سے کئی بندوں کو میں بہت قریبی طور پہ جانتا ہوں، آپ کے اسٹوڈنٹ بھی رہیں۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اعظم سلمان جو ہے وہ ایک سخت گیر افسر تھا اور ہے، اور وہ اصول پسند سخت گیر، میں اصول پسند کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی، سخت گیر افسر تھا اور ہے، اور لیکن وہ فائنینشلی جو ہے ریلیٹیولی کلین آدمی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ چیز جو ہے بہت لوگ جو ہیں اس سے نالات تھے، ہیں اور رہیں گے۔ پروکیورمنٹ کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروکیورمنٹ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سال کے ہر دن، ہر منٹ، ہر گھنٹے، ہر سیکنڈ انتظار کرتا ہے۔ داتا دربار پہ باقاعدہ دیگیں چڑھائی جاتی ہیں کہ پروکیورمنٹ اللہ تعالیٰ لے کے آئے، تاکہ اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، میں کوئی ایسی آپ کی انفارمیشن میں اضافہ نہیں کر رہا، کہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں سارے اوپر سے لے کے نیچے تک، اور وہ پیسے بڑے آرام سے، تدبیر سے، تدبر سے اور شفاف طریقے سے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ سے ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو پروکیورمنٹ اس وقت ہے وہ لازم ہے کہ پروکیورمنٹ ہمیشہ انڈر ڈیورس کی جاتی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ جتنی ذلت و خواری جو ہے وہ کسان کو اٹھانی پڑتی ہے، باردانے سے لے کے آگے جو پوائنٹس ہیں جس کے اوپر پکنگ پوائنٹس کہہ لیں، سیل پوائنٹس کہہ لیں، پیسے لینے میں، وہ اتنی ذلت ہے کہ اگر یقین فرمائیں حکومتی سرکار ڈنڈا نہ استعمال کرے تو کوئی بھی باعزت کسان جو ہے وہ حکومت کو ویٹ دینا یا کوئی بھی کراپ دینا پسند نہیں کرے گا۔ پاسکو کی طرف چلے جائیں، وہ ایک الگ کہانی ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ ایک الگ کہانی ہے، اور یہ کہانیاں جو ہیں یہ کوئی ابھی سے نہیں چل رہی ہیں، ہمیشہ سے چلتی ہیں اور ہمیشہ آباد رہیں گی۔ اب آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ نسیم صادق نام کا ایک افسر ابھی انہوں نے OSD بنایا، تو اس نے چیف سیکرٹری کو خط لکھا تھا اعظم سلمان کو کہ مجھے اس لیے نکالا گیا کہ میں فلور مافیا جو ہے اس کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد یہ خبر ختم ہو گئی، کسی نے بات نہیں کی۔ نسیم صادق کی ٹوٹل ایفیلیشن جو ہے سننے میں آیا ہے کہ محترم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے۔ شہباز شریف صاحب کے سٹاف افسر رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ذاتی ان کی لائلٹی نہ ہو، پروفیشنل سول سرونٹ ہیں، لیکن بہرحال گمان یہ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ایک انتہائی ایماندار انسان ہے، کلین آدمی، اور کلین آدمی ہے اور کام کرنے والے آدمی ہیں۔
تو ان کی ایک لکھے لائف سٹاک پنجاب کا جی ماسٹر پیس ہے نسیم صادق صاحب کا، جی بالکل صحیح، جہاں گئے ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے. تو ان کی طرف سے ایک سنگین الزام لگایا گیا جس کے اوپر کسی نے کوئی جواب دینا پسند نہیں کیا. چیف سیکرٹری آفس بھی خاموش رہا. سی ایم صاحب تو خیر جی بے انتہا لائق آدمی ہے. ہمدم دیرینہ سے میں ہمیشہ ڈس ایگری کرتا ہوں. میں نے اتنا ذہین سیاستدان دیکھا ہی نہیں ہے کہ ایک پارٹی پالیٹکس جو ہے پی ٹی آئی کی وہ برباد کر دی اس نے، لیکن وہ ہنوز قائم ہے اور انشاءاللہ وہ 5 سال نہیں اگلے 10 سال بھی قائم رہے گا. بلکہ میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ عرض کروں گا کہ اس ایبلٹی کے آدمی کو سی ایم شپ 5-6 سال کرنے کے بعد 10 سال کرنے کے بعد اوپر لے جانا چاہیے، پرائم منسٹر، تاکہ یہ اتنے ذہین آدمی جو ہیں، اتنے جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، یہ آگے آئیں اور قوم کی خدمت کریں. میں ایک مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں ہمدم دیرینہ کے چہرے پہ، یہ خود جواب دیں گے، لیکن بہرحال میرے جذبات یہی ہیں کہ وہ انتہائی لائق آدمی ہیں. صحیح. اب آپ آ رہے ہیں سر انتہائی مشکل معاملات کی طرف. وہ مشکل معاملات سر بالکل سادہ سے ہیں. اس ملک میں ہر بندے کو پیسہ چاہیے، سرکار کے اندر جو کام کر رہے ہیں اور سرکار سے باہر جو کام کر رہے ہیں. جو نیٹ ورک کام کرتا ہے وہ سب کو کمپنسیٹ کرتا ہے. جو بہت ایماندار آدمی ہوتا ہے اس کو گاڑی لے دیتے ہیں، گھر لے دیتے ہیں. جیسے ہمارے ایک سرکاری افسر کو 2 کنال کا گھر لے کے دیے گئے ڈیفنس میں، اور وہ بہت ایماندار ہیں اور وہ نواز شریف عمران خان کے بہت نزدیک ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں. بہرحال جی یہ میں نے جو بات کہنی تھی میں سمجھداروں سے اور میں جو اشارہ کرنا تھا کر گیا. میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا میں عرض کر دوں، شاید بھڑاس کم ہو جائے. چلیے. تو یہ سر نیٹ ورک ہے جو آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اب آپ جی فرمائیں، آپ کچھ کہنا. میں تو بس شعر پڑھ رہا تھا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو. سر جو آدمی فقیر نظر آتا ہے میں آج کل اس سے بہت ڈرتا ہوں. اچھا جی. کیونکہ سر یہ ایک درویشی جو ہے وہ بھی عیاری یہاں بن چکی ہے. اور اس درویشی کے اندر بڑے بڑے بندے جو ہیں سر وہ سمندر پار چکے ہیں. اور ایسے ہمارے شریف لوگ بھی ہیں سر جن کے ملیشیا میں ہوٹل ہیں اور ان کے چہرے پہ محرابیں ہیں سر. اور انڈونیشیا میں بھی ہیں سر. انڈونیشیا میں بھی ہوں گے سر، کیونکہ میں ہمیشہ ہمدم دیرینہ سے ڈر کے اور دب کے رہتا ہوں. تو ہو سکتا ہے سر اس طرح کے مذہبی لوگ بہت زیادہ ہوں. تو سر کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. پنجاب سونے کی چڑیا ہے، آپ کو پیسے دیتا رہے گا اور کوئی شکوے شکایت کی بات نہیں ہے. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سر. چوہدری صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب یہ چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی صاحب جو کہ ابھی موجود ہیں وہ نہیں گئے، لیکن چیف سیکرٹری صاحب جب آئے تھے تو ہمیں یہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب نے چغلی کی تھی کہ یہ دونوں جو ہیں جی بڑے مضبوط مینڈیٹ کے ساتھ آئے، اور ان کو مینڈیٹ بیونڈ عمران خان دیا گیا ہے کہ آپ نے جا کے پنجاب کے اندر گورننس ٹھیک کرنی ہے. یہ ہمیں اس طرح کی گمراہیوں میں پھیلاتے رہتے ہیں جی. آپ صحیح رہنمائی کریں کہ ان کو بھیجا کس نے تھا اور ان کی واپسی کس نے کی ہے. چوہدری صاحب. جی رضوان بہت شکریہ. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ لوگوں کی بات کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ 6 ماہ پہلے جب یہ نئے چیف سیکرٹری صاحب آئے اور ایک مینڈیٹ کے تحت آئے تھے اور کافی ہیوی بیک گراؤنڈ تھی اور ہیوی سپورٹ تھی ان کے پاس، لیکن جب یہ آئے آپ کے پروگرام میں نے ایک دفعہ کہا تھا، آپ کو یاد ہو، کہ یہ جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں یہ بزدار صاحب کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کا فون تک نہیں اٹھاتے. تو پھر یہ ایک چپکلش جو ہے یہ چلتی رہی. جب ایک کمپیٹنٹ بیوروکریٹ ہوتا ہے وہ اپنے ایک طریقہ کار سے کام کرتا ہے اور پھر اس کو انڈائریکٹ سپورٹ ان جگہوں کی ہوتی ہے جن کی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک پراپر آپ ہیرارکی کو دیکھیں تو پھر وہ ایڈوانٹیج بھی لیا جاتا ہے. یہ چپکلش کافی عرصے سے چل رہی تھی اور جس کی وجہ سے ابھی یہ بزدار صاحب جو ہیں جو اس وقت سلطان پنجاب ہیں وہ جا کے عمران خان سے اپروو کرانے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے کہا جی مجھے یہ چیف سیکرٹری چینج کرنا ہے. جس کی بعد یہ جواد صاحب جو ہیں، جواد رفیق کیا نام ہے، جو نئے آئے ہیں، یہ آئے اور یہ بھی انہی کی چوائس پہ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ابھی موجودہ جو آئے ہیں پوسٹ ہوئے یہ بھی ایک اچھے کردار کے مالک ہیں اور اچھے پروفیشنل اور ایماندار بیوروکریٹ ہیں. لیکن ڈپینڈ وہی کرتا ہے کہ کیا بزدار صاحب اس کو رن کر لیں گے، گورننس ڈلیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا یہ صرف آج 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا یہ اکھاڑ بچاڑ اور سینئر پوزیشنز کی اکھاڑ بچاڑ چل رہی ہے، اور اگر یہ ایسے چلتی رہی تو کیا میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ ڈلیور ہو سکتا ہے. ابھی یہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے لیڈر کو سوچنا ہے کہ کیا بیوروکریسی کی اکھاڑ بچاڑ کرنی ہے یا
کو لیڈر بھی چینج کرنے کا سوچ سکتے ہیں وہ. اور اگر آپ دوسری طرف آ جائیں رضوان، اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے عاصم سلیم باجوہ کی تعیناتی اور شبلی صاحب دونوں کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور بڑے عزت دار لوگ ہیں. پہلا تو کویشچن یہ آتا ہے میرے ذہن میں، کیا یہ موجودہ حالات میں چل پائیں گے؟ کیونکہ یہاں تو سب سے زیادہ سوٹیبل عاشق فردوس صاحبہ ہی تھی، فردوس عاشق صاحبہ، کہ اگر وہ نہیں چل پائی کیا یہ چل پائیں گے؟ کیونکہ اصل میں جو پرابلم ہے، وٹ از دی ریزن، کیا ریزن ہوئی، کیا وجہ ہوئی؟ جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب تمام جدوجہد کرنے کے باوجود، تمام اداروں کو اس سپورٹ کے باوجود، دو چیزیں میں بہت بری طرح ناکام ہوئے. وہ ایک ہے کہ جو امیج بلڈنگ اور پروجیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی اور ان کی حکومت کی، وہ بری طرح فیل ہوئی. اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے ایک پرسیپشن مینز کہ جس طریقے سے پبلک میں کانفیڈنس آ جائے کہ تاکہ پاکستان تحریک انصاف اچھا ڈیلیور کر پائے گی. اور جب یہ پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے تو دونوں چیزوں کے فقدان کی وجہ سے عمران خان صاحب بہت پریشان ہوئے، اور ان کو پھر آپ یہ دیکھیں ان کو ایک سلیکٹڈ قسم کا ایک بندہ دے دیا گیا جس کی کوئی اس میں شک نہیں ہے. جتنا کام عاصم سلیم باجوہ نے امیج بلڈنگ کے حوالے سے آئی ایس پی آر میں کیے ہیں وہ آج تک تاریخ میں نہیں ہوا. آپ دیکھیں آئی ایس پی آر کا جو لیول بنا ہے وہ عاصم سلیم باجوہ کی وجہ سے بنا ہے. چوہدری صاحب اس بات کو تو چھوڑیں کیونکہ پھر وہ آخری جو اسائنمنٹ تھی اس کی طرف چلا جائے گا، اور پھر وہ وہاں سے کیوں گئے اس طرف چلا جائے گا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب، یہ وہ جو 200 ماہرین عمران خان صاحب اعلان کیا کرتے تھے، ان کا نام اس میں شامل تھا جو کہ واپس آ کے جنہوں نے پاکستان کو چینج کرنا تھا اور یہاں پہ جنت بنا دینی تھی، یا یہ وہ 200 کے علاوہ ہے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا 24 سال مکمل ہوئے ہیں جس کی بڑی انہوں نے سیلیبریشن بھی کی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک دیکھیں ایک بندہ بھی یہ پروڈیوس نہیں کر پائے کہ جس کو آپ معاون خصوصی لگا سکیں. فواد چودھری صاحب کو دیکھ لیں، ان کے کتنے ایشوز ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ڈاکٹر فردوس صاحبہ کا دیکھ لیں، ان کا ایشو دیکھ لیں. ابھی یہ لگائے جو ہیں 2 ابھی لگائے ہیں ابھی، حالانکہ یہ بہت بیسٹ چوائس ہے. کیا یہ کر پائیں گے؟ ڈیفینیٹلی یہ 200 چوائسز میں تھیں، لیکن ایک ایجنڈے کے تحت ایک اوور آل پلیٹ فارم تو وہی تھا. کیونکہ اگر ایک سمپل ایک لے مین کو بھی ابھی پتہ ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ناکام ہوتی ہے تو یہ ناکامی کہیں اور جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ ابھی اسپیشلی وہ لوگ، آپ جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ سوشل میڈیا پہ بڑا دھیان سے چلیں، کیونکہ ابھی کافی ٹرولز اکٹھا ہو چکا ہے، ایک انڈر ون امبریلا آ چکا ہے. تو اس لیے دھیان سے ابھی چلنا پڑنا ہے اور پرفارمنس ابھی نظر آ جائے گی. اور باجوہ صاحب جو ہیں، عاصم سلیم باجوہ صاحب کی ان کی کوالٹی ہے، ہی نیڈز جسٹ انٹر ون پیس. ایک قدم یہ اندر جاتے ہیں، پھر یہ اتنے قابل ہیں، یہ اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈیلیور کریں گے، اسپیشلی میڈیا کے حساب سے. میڈیا کے معاملات جو ہیں اچھے طریقے اور احسن طریقے سے انجام دیں، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے. بالکل ٹھیک ہے. اپنا ارسلان بھٹی صاحب، وہ یار پی ایم ڈی سی کا جو ایم ڈی کے کیا اپوائنٹ ہوا تھا 16 لاکھ روپے پہ، اور وہ عظیم الشان قسم کا ہمنگس قسم کا پیکج تھا اس کا، وہ 35-36 لاکھ روپے میں وہ قوم کو پڑھنا ہے. وہ بھانجا مبینہ طور پہ موصوفہ کا تھا فردوس عاشق اقبال صاحب کا، وہ تو نہیں کہیں اونٹ کی کمر پہ آخری دن کا ثابت ہوا؟ صاحب ایک ممتاز بھٹی صاحب نے بات کی ہے جی کہ وہ سٹریس میں تھیں. دیکھیں پھر جن کا نام فردوس عاشق اقبال ہے، اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں میرے علاقے کی بھی ہیں، عمر کی وجہ سے شاید تھوڑا بہت ان پہ ہو، کام کی وجہ سے وہ سٹریس پہ کبھی نہیں آئی ہیں. بڑی اچھی خاتون ہے، ایتھلیٹ ہو، کرکٹر ہو، ماڈل بننے کا شوق ہو، وہ سٹریس میں نہیں آ سکتی. کرکٹ بھی کھیلتی ہیں بڑی اچھی، شاٹ بہت اچھی مارتی ہیں. وہ نواز شریف کی طرح پولے چھکے نہیں مارتی. کرکٹ سے یاد آیا آج عمر اکمل پہ بھی 3 سال کی پابندی لگی ہے. ماشاء اللہ، وہ نام بڑا ہے ان کا عمر اکمل صاحب کا، اکمل برادران کا بہت نام ہے اکمل برادران کا. لیکن ان کے ابا جی کا بھی بہت نام ہے. جی ہاں، ان کا یہ ہے کہ جو ان کے جو بھانجا صاحب جن کو آپ ذکر کر رہے ہیں، ایک ون آف دا پوائنٹ یہ ہے کہ جی ان کی وجہ سے بھی یہ ہوا ہے. ظاہر ہے جب یہ سارے ہی جو وفاقی وزراء ہوتے ہیں جو جیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنا کوئی ایک آدھا رشتہ دار جو ہوتا ہے یا عزیز ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے یا ہمدم ہوتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے وہ خاتون، وہ جو ہیں بارش برسانے والی خاتون، کیا نام ہے ان کا؟ زرتاج گل. ہاں، زرتاج گل کی ہمشیرہ جو ہیں، وہ ان کو انہوں نے اکاموڈیٹ کیا اور ڈٹ کے کیا. کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے ان کی جو ہے وہ واپس کر سکے. بالکل ایسی ہے. اب بات یہ جی کہ جو آپ کر رہے ہیں کہ جی یہ تبدیلیاں ہوا، دیکھیں قوم کو تو شاید یہ تبدیلی راس اس حد تک نہیں آئی ہے،
لیکن کچھ وفاقی وزراء کو بہت زیادہ راس آئی ہے تبدیلی، کچھ صوبائی وزراء کو بہت زیادہ راس آ گئی ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ راس آئی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ پارلیمانی امور کا جو مشیر ہے وہ نان الیکٹڈ آدمی ہے یا ان الیکٹڈ آدمی سمجھ لیں آپ، ڈاکٹر بابر روان صاحب۔ میں ان سے کوئی ذاتی نہیں ہے، لیکن وہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے ہر حکومت میں، ان کو حکم دیا جاتا ہے اب آپ اس میں اپوائنٹ ہو جائیں، اب آپ اس میں چلے جائیں۔ جی اب دیکھیں نا کہ وہ بھی ان شاید جو آپ نے ذکر کیا 200 لوگوں میں سے وہ ایک ہیں اس کے اندر، اچھا وہ بھی ہیں، وہ اس میں ہیں جنہوں نے پاکستان کو جو ان کی سمت ہے اس کو شاید صحیح ڈائریکشن میں لانے کے لیے جو ہے اس کے اندر وہ لائنز جو ہیں وہ تو خیر شیخ رشید صاحب بچھائیں گے، لیکن جو اس کی لائنز کی تروڑ مروڑ ہے نا جی وہ یہ لوگ کریں گے۔ اچھا اب اس میں ہم نے دیکھیں کہ جی کمپیٹنسی کا بڑا مسئلہ تھا، ہر جگہ کیپیبلٹی کمپیٹنسی پہ بات ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جی کہ کیا وزارت اطلاعات میں سب کچھ درست چل رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں درست نہیں تھا، تو تبھی یہ کام کیا گیا۔ اس میں جو جنرل صاحب کو لائے ہیں وہ اعزازی طور پر آئے ہیں، وہ صرف اوور لک کریں گے، قسم کا اوور ویو کریں گے کہ جہاں پہ ان کی ضرورت محسوس ہوگی، کیونکہ ان کا آئی ایس پی آر کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے، وہ بہت منجے ہوئے وہاں پہ ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر جانا گیا۔ ان کے دور میں ولاگر یا جرنلسٹ اٹھائے بھی نہیں گئے، یہ بھی جی بالکل، انہوں نے بہت اچھے تحمل مزاج، دھیمے مزاج کے نرم گو گفتار ہیں، وہ بہت آرام سے بات کرتے ہیں، اگلے بندے سے پوائنٹ سنتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، اگر کہیں چلیں اختلاف رائے پیدا ہو بھی گیا نا تو وہ بڑے آرام سے اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب چھکے چوکے مارنے کی عادت ہے، ظاہر سیاستدان ہے نا جی، انہوں نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا تھا، لیکن وہ یہ ہے کہ بٹی صاحب ایک فکرہ جی بٹی صاحب ان کو مکمل کرنے دیں اسلان کو، میں اچھا چلیے اچھا وہ جو ڈاکٹر صاحب کا جہاں تک بات ہے نا جی کہ ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہتے تھیں یا کیا کرنا چاہتی ہیں، دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ شہباز گل صاحب لاہور پنجاب سے تھے، یہاں سے ان کا ہو گیا، کہاں سے یار وہ اسلام آباد میں پکڑے گئے یا اسلامک یونیورسٹی میں پکڑے گئے، وہ پنجاب میں تو کبھی تھے ہی نہیں، فیصل آباد رہے، فیصل آباد کے تھے، فیصل آباد کے تو وہ ہمیں بتایا انہوں نے، لیکن پھر امریکہ بھی پکڑے گئے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، بندہ کوئی بھی پکڑا جا سکتا ہے جی، میں بھی پکڑا جا سکتا ہوں، آپ بھی پکڑے جا سکتے ہیں، ہم اشارہ کراس کرتے پکڑے جائیں گے، اللہ معاف کرے، ہم کسی اور کام میں نہیں پکڑے جائیں گے۔ بٹی صاحب جو ہے بٹی صاحب بھی جو ہے وہ سگنل ہو سکتا ہے کراس کرنے کی کوشش کریں تو پکڑے جائیں، چونکہ یہ مشہور آدمی ہے، لیکن پرابلم صرف اتنا سا ہے کہ سب کچھ وہاں درست نہیں تھا تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ بٹی صاحب صرف 30 سیکنڈ ممتاز بٹی صاحب تھوڑا سا زیادہ مجھے ٹائم دے دے۔ نمبر 1 ایک تو یہ کہ جس دن جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب آئی ایس پی آر میں آئے تھے ایز اے ڈی جی آئی ایس پی آر، تو ہماری جو پہلی ملاقات ان سے ہوئی تو اس پہ وہ بڑے پریشان تھے کہ یار میں تو بالکل انفینٹری کا آدمی اور کمانڈ کرنے والا اور مجھے یہاں بھیج دیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے جی آپ کا کیریئر یہیں سے بنے گا اور چیلنجنگ ٹائم آنے والا ہے، اور اگر آپ نے اس کو کر گئے تو پھر آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اور واقعی چیلنجنگ ٹائم آیا، نواز شریف کا دور بڑا مشکل دور تھا جب پوری حکومت جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، ریاستی اداروں کے حوالے سے سوشل میڈیا لگا ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے ڈلیور کیا، محنت کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہیں سے پروموٹ بھی ہوئے، حالانکہ ان سے پچھلے ڈی جی پروموٹ نہیں ہوئے تھے، پروموٹ بھی ہوئے، کور بھی کمانڈ کی، اور دوبارہ ان کو وزارت بھی مل گئی۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ جو آپ بات کر رہے ہیں چیف سیکرٹری پنجاب کی، دیکھیں ایک ماموں ہوا کرتے تھے پنجاب کے اندر، اچھا ایک تو یہ کہ کچھ چیزیں رکی ہوئی تھیں بزدار صاحب کی، عثمان بزدار صاحب کے کچھ کام ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہو پا رہے تھے، اور یہ ایک بڑی وجہ تھی، اور اسی لیے وہ پہلے بھی شکایت میں دوبارہ آتا ہوں تو آپ سے ماموں اور چاچو دونوں کا قصہ سنتا ہوں۔ ابھی مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، ٹائم کا پروگرام کا سیگمنٹ بہت لمبا ہو گیا، بریک پہ جا رہے ہیں جی۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس موضوع کو بھی جاری رکھیں گے اور ساتھ میں کرونا بھی ڈسکس کریں گے۔ پروگرام میں وقفہ۔ ویلکم بیک۔ کنٹروورسی ٹوڈے میں ہم بات کریں گے اس سیگمنٹ میں کرونا کی، اور کرونا سے کیجوالٹیز ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ آج این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہم باہر سے کوئی چیزیں نہیں منگوائیں گے، اور انہوں نے اس کی وجوہات بھی کچھ بتائی ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب از دیٹ سو؟ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ این ڈی ایم اے کے چیئرمین جو ہیں وہ ایک سرونگ لیفٹنٹ جنرل ہیں۔ اس سے پہلے میں ظفر قادر صاحب کو جانتا تھا جو سول سرونٹ سے تھے اور میرے سے 1 سال سینئر تھے، 2 سال انفیکٹ۔
انتہائی کمپٹنٹ اور انتہائی زبردست آدمی تھے، اور انہوں نے بلوچستان کے اندر ایجوکیشن پہ بہت کام کیا ہے۔ اب جنرل صاحب جو فرما رہے ہیں اور وہ روز بیان دے رہے ہیں، انفیکٹ مجھے انتہائی ایک میں مہذب لیول پہ بات کروں گا کہ مجھے کوئی اس کی آپ ڈیٹا بیس دکھا دیں گراؤنڈ چیک کا، ایویڈنس بیسڈ گراؤنڈ چیک کے اوپر مجھے بتا دیں کہ فلاں ضلع جو ہے، فلاں ڈویژن جو ہے، فلاں پروونس جو ہے، اس میں ساری چیزیں پوری کر دی گئی ہیں، یعنی ڈاکٹرز کے پاس پروٹیکٹیو لباس بھی ہے، ٹیسٹنگ کٹس بھی ہیں، وینٹیلیٹرز بھی ہیں، یہ اسٹیرلائزیشن کی مشینیں بھی ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ بات کروں، ہمیں جہاز دکھائے جاتے ہیں، آئسولیشن کا جو ایک کمرہ ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ ہمیں جہاز دکھایا جاتا ہے، جی چائنا سے آ رہا ہے، بلکہ آج ایک صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ یہ خریدا جا رہا ہے چائنا سے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، کیونکہ میں کئی بندوں کو جانتا ہوں جو کہ بزنس میں ہیں اس کے، اور وہ بہرحال ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو اب اگر یہ ساری اتنی تیزی سے ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں میٹیریل کی اور انفراسٹرکچر کے اندر جو چیزیں ہمیں ضرورت ہے اس کی، تو گراؤنڈ کے اوپر ڈاکٹرز کیوں اتنا سٹرائک کر رہے ہیں؟ ڈاکٹرز میں انریسٹ اتنا کیوں ہے؟ ڈاکٹرز کیوں اتنی جلدی فوت ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں؟ اور ڈاکٹرز جو ہیں ان کے اندر خطرات جو ہیں جسمانی کیوں بڑھ رہے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں بہت اعلیٰ لیول کی ہیں، معیار کی ہیں اور نیچے ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں این ڈی ایم اے کو غور کرنا پڑے گا یہ اخباری لیول کی باتیں جو ہیں ڈسکس کرنے کے بعد، کہ گراؤنڈ لیول پہ ان کا امپیکٹ کیا ہے۔ میں معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ این ڈی ایم اے کا گراؤنڈ لیول کا جو امپیکٹ میرے جیسے طالب علم کی نظر میں ہے وہ زیرو ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا، نوئی نیگیٹو نہیں ہے، زیرو ہے۔ ابھی تک مجھے کسی ڈاکٹر نے، میرا ڈاکٹر کمیونٹی سے تعلق ہے، ڈاکٹر کمیونٹی کے مجھے کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جو ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہو کہ ہمارے ہاسپٹل میں ہر چیز ہے۔ نمبر 2 سے میں دوبارہ مؤدبانہ عرض کروں گا، انتہائی ادب سے، وداؤٹ کرٹیسزم، چائنیز مال انفیریئر ترین ہے دنیا میں۔ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ پوری دنیا میں کئی چائنیز چیزیں مکمل بین ہیں جو ہم بڑی خوشی سے لے رہے ہیں۔ لیکن سر N95 تو چائنا سے ہی امریکہ جا رہا ہے۔ نہیں سر، نہیں دیکھیں سر، یہ نہ فرمائیں آپ دیکھیں، آپ بہت سنجیدہ آدمی ہیں۔ پاکستان سے جا رہا ہے جی؟ نہیں، وہ تو خیر ہمدم دیرینہ جو ہے سر جو بھی چاہے کہہ سکتے ہیں۔ میں تو سر بہت زیادہ ڈر کے رہتا ہوں۔ بٹی صاحب کیونکہ دور ہیں اسلام آباد میں، اس لیے وہ خوف سے ذرا دور ہیں۔ سر دنیا میں سب سے بہتر ماسک جو ہے وہ 3M کا ہے، اور وہ امریکہ نے بین کر دیا ہے ایکسپورٹ کرنا۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، 3M کی کمپنی جو ہے وہ امریکہ سے باہر کوئی چیز نہیں بیچ رہی۔ یورپ کی کوئی کمپنی وینٹیلیٹر ایکسپورٹ نہیں کر رہی، اور ہم اپروچ بھی نہیں کر رہے ان کو۔ یہ بھی میرے مطلب مجھے اندازہ ہے سوئٹزرلینڈ بیسڈ کئی کمپنیز ہیں جو شاید پاکستان کو منت کرنے پہ اچھے وینٹیلیٹرز دے دیتی، لیکن کیونکہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ معیاری چیزیں نہیں لینی، لہٰذا ہم ایک بندے کے پاس، ایک ملک کے پاس جاتے ہیں جس کا نام چائنا ہے۔ اب آپ آ رہے ہیں کوارنٹین کے ڈیفیکلٹ ترین کویسچن پہ، جس پہ مجھے پتہ ہے کہ اب اس کے بعد کافی کشتی شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں سر، کیونکہ بہت مذاق ہم لوگ کرتے ہیں، ہمیں سر کوارنٹین کا مطلب بھی نہیں پتہ سر۔ میں انتہائی معذرت سے عرض کر رہا ہوں۔ اٹلی چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، سویڈن چلے جائیں، UK چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں سر، کوارنٹین کا ایک بیڈ دیکھ لیں خدا را، ٹھیک ہے، ایک بستر دیکھ لیں، اس کے ارد کون سا اکوپمنٹ پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہارڈ ویئر کون سا پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ تو صرف وینٹیلیٹر کی بات کرتے ہیں، کارڈیک مانیٹر سے لے کے آکسیجنیٹر سے لے کے کون سی چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کرنے کے اندر سر ہم ببر شیر ہیں، کیونکہ ہم نے ویکسین، لندن ہے سر، ٹھیک ہے، ہم ویکسین بھی ایک سر ہمارے محترم دوست نے فرمایا تھا کہ مجھے ان کا نام نہیں پتا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، بیوروکریسی کے اوپر کامنٹ کرنا جو ہے نا سر جنرل فارم کے اندر، اس میں سر کئی ایسے لوپ ہولز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو خاموش رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، چلیے میری صرف یہ عرض ہے، میں انتہائی ادب سے عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک، آپ کی بات آ گئی۔ بھٹی صاحب یہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ، اور یار ڈاکٹر بھی تو جان دے رہے ہیں نا اس وقت ملک کے لیے، قوم کے لیے، کوئی ان کے لیے ایوارڈ، کوئی ان کے لیے زمین کا ٹکڑا، کوئی ان کے بچوں کے لیے فری ایجوکیشن،
یہ تو آج میں نے اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہمیں کو، مطلب کہ ہم بس ان کو سلوٹ مار کے فارغ کری جا رہے ہیں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. وہ میرا مطلب ہے ڈاکٹر ہوتا ہے یار قوم کا، اس کے اوپر پیسہ لگا ہوتا ہے. رضوان رضی صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں زمین کا ٹکڑا یا مزید مراد ان کو دیں، ہم تو ان کو کٹس نہیں دے پا رہے اور ان کو ماسک نہیں دے پا رہے، یہ صورتحال ہے. ان کو ماسک اور کٹ تو دیں پہلے فوری طور پہ تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں. دوسری بات ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ وینٹیلیٹر کے حصول کے لیے کئی جگہوں کے اوپر رابطہ کیا گیا باہر اور کسی نے آرڈر بک نہیں کیا. اب اس میں جو اویلیبل چیزیں ہیں آپ کے پاس وہ آپ کے ایزی ایکسیس اور وداؤٹ پیمنٹ جو ہے وہ آپ کی چائنا سے ہی ہیں کہ آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اس وقت. تو میرا خیال ہے کہ وہی روٹ لیا گیا میرے نزدیک تو یہ ہے. اچھا رہ گئی بات ہے کہ پنجاب کی آپ بات کر رہے تھے، میں تھوڑا سا ایک دو جملے اس کے اوپر دیکھیں. جو کام ڈالے جا رہے تھے معمول کے ہوتے ہوئے وہ اعظم سلمان صاحب کے جانے کے بعد رک گئے اور مشکلات پیش آ رہی تھیں. اسی طرح ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے تھا، بہت سارے اور چیزیں تھیں. ایک ماموں نے سوسائٹی کے این او سی کے لیے کہا ہوا تھا راول پنڈی کی، یہ ہم پہلے بھی پروگرام اس کے اوپر کر چکے ہیں، جس کے اوپر مائننگ ڈپارٹمنٹ کا پہلے سے موجود ہے لیٹر کہ نہیں دی جا سکتی اور یہاں پہ خطرناک ہے، انوائرمنٹ والوں کا ہے اور بہت سارے ہیں. یہ سارا کا سارا پلندہ ہے. اس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی پنڈی کے اندر اور اینٹی کرپشن دی، اس کے اوپر رولا پڑا ہوا تھا. ماموں ناراض تھے کہ جی آپ نے یہ مارگلہ ہلز کے اس میں دامن میں ہے سوسائٹی اور اس کے اوپر وہ متعلقہ حکام سے کافی خفا تھے. ایک اور آدمی بھی ناراض تھے. لیکن ایک چیز، اعظم سلمان صاحب دیانتدار آدمی ہیں، ان کا کیریئر بڑا اس حوالے سے شفاف رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ایک جو داغ لگا ان کے ہوتے ہوئے 19 لانسر کے اعظم سلمان صاحب جو ہے وہ اے ڈی سی رہے تھے جنرل ریٹائرڈ حمید گل کے. ان کی بیٹی کے ساتھ جو ان کے سیکٹری شپ کے اندر ہوا پنجاب میں اور بالخصوص بلکہ پنڈی کے اندر وران ڈپو کے حوالے سے جس طرح سے گھسیٹا گیا، دھکے مارے گئے، یہ داغ جو ہے وہ رہے گا کہ ان کے ہوتے ہوئے جب وہ چیف سیکرٹری تھے تو یہ ہوا تھا. یہ وہ نہیں دھو سکیں گے. باقی صوبے کو انہوں نے ٹھیک چلایا، بہتری آ رہی تھی، لیکن بہتری اچھی نہیں لگتی بعض لوگوں کو. جی ان کو یاد کروا دیجئے کہ وہ سیکرٹری ہوم تھے جو ماڈل ٹاؤن میں سیکرٹری ہوم تھے بھٹی صاحب، شاید بھول گئے ہیں واقعہ ہوا. جی سیکرٹری ہوم تھے نا. میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جی آپ کی بات بھی آ گئی ہماری جگہ، وہ 19 لانسر کے، جی ہاں وہ ایک الگ بات ہے. سیکرٹری ہوم تھے یہ ایک الگ بات ہے. اور یہ جو جن کو آپ بھی لگایا یہ بھی ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں، کوئی اتنا فرق نہیں ہے. لیکن بیوروکریٹ نے ہر ایک کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. سوال یہ اٹھ رہا ہے بزدار صاحب کے سی ایم شپ کے اوپر کہ یہ جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں رضوان رضی صاحب، اور جس طرح فیصل آباد میں پولیس مقابلے ہوئے اور یہ اس کی تحقیقات بڑی ضروری ہے. بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پولیس مقابلوں کا دور واپس آ گیا بھٹی صاحب. ہاں بھٹی صاحب ہم نے تو ساہیوال والے سانے کا ذکر کیا تھا تو اٹھا لیے گئے تھے، تو اس لیے اب چھوڑیں ان پولیس مقابلوں کی بات نہ کیا کریں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. اس کے تھرو جو ڈیو کورس ہے لا کا اس کے تھرو دیں سزا. یہ سڑکوں کے اوپر پولیس کو اختیار گولیاں مارنے کا نہیں دیا جا سکتا. اس کے اندر میرے خیال ہے ان کو دیکھنا ہوگا. گو کے بڑے حلقے جو ہے طاقتور حلقے وہ سی پی او کو فیصل آباد والے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ کمپین چلی ہوئی ہے اس کے حق میں. کمپین چلا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ کمپین کا کیا ہے بھٹی صاحب، 4 کروڑ 20 لاکھ روپیہ لگائیں اور کمپین چلائیں. چودھری ظہیر صاحب، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چودھری ظہیر صاحب جلدی سے میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا کرونا کے اوپر ہم بات کر لیں کیونکہ وہ بیوروکریسی کے اوپر بہت بات ہوگی. این ڈی ایم میں کہتا ہے جی کہ ساری چیزیں پاکستان میں بننی شروع ہو گئی. چاہ رہا ہوں رضوان، یہ جو آپ نے گیسٹ بٹھائے ہوئے ہیں یہ کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب، یہ میرے بارے میں بات کر رہے تھے بیوروکریسی کی کہ علی بے نہ پتہ ہو؟ کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے، آپ ذرا جنرل بات کر رہے تھے. یہ آپ اس پہ ذرا آئیے گا. یہ جو ہے وہ والا جیسے کرونا دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے این ڈی ایم اے کی. دیکھیں این ڈی ایم اے نے جو اپنی استطاعت کے مطابق اور پرسنل لائزان کے مطابق جو ایکوپمنٹ چائنا سے منگائے ہیں وہ انہوں نے کوشش کی ہے ڈیلیور کرنے کی تمام ہاسپٹلز پہ. آپ یہ دیکھیں لیکن یہ بالکل ناکافی ہیں کیونکہ یہ جو پینڈیمک جس طریقے کا ہے، یہ آفت، یہ جو وائرس ہے، اس کا ایک ہی سلوشن ہے جو اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے اور این ڈی ایم اے بھی جانتی ہے اور جو بعد کافی دفعہ یہ پرائم منسٹر کو یہ باور کرا چکے ہیں، اور وہ ہے لاک ڈاؤن.
کیونکہ اگر یہ لاک ڈاؤن میں کامیاب نہیں ہوتا اور اگر یہ پھیل جاتا ہے، جو ایک لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے جو 24 مئی کو جو یہ پیک پہ جائے گا اور 24 جون کو جو ایک پرسیپشن ہے کہ یہ افیکٹ کرے گا مور دین 70-80% پیپل، اگر اس ٹائپ کی چیزیں، یہ کس وجہ سے یہ رپورٹس کو مد نظر رکھ کے بتایا جاتا ہے حکومت کو کہ لاک ڈاؤن رکھیں اور لاک ڈاؤن پہ انشور کریں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اکیلی چیز ہم NDMA پہ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ حکومت کا بھی کام ہے۔ حکومت میں جب اسپیشلی جو ہمارا چیف ایگزیکٹو ہے جب وہ کنفیوز ہوتے ہیں اسپیشلی لاک ڈاؤن کے معاملے میں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کے معاملے میں، اور پھر اسی طریقے سے جو کنفیوژن ہے وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے اور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو SOPs ہیں ان کی وائلیشنز کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز جو آ جاتی ہے ہمارے ڈاکٹر سٹافس، یہ جو پرائرٹیز ہیں یہ کون ڈرا کرے گا؟ ہیلتھ منسٹریز پروونشل لیول پہ ڈرا ہوں گی، یا یہ NDMA ڈرا کرے گا، یا یہ پرائم منسٹر کے جو اسپوکس پرسن ظفر مرزا صاحب جو بریفنگز دیتے ہیں کہ کیونکہ سب سے زیادہ اس محاذ پہ جو سینسٹیو لوگ ہیں وہ ہیں ہمارے میڈیکل سٹاف، ہمارے ڈاکٹرز، پھر جو ان کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں کیا ان کے لیے کمپنسیشنز کا ابھی تک حکومت نے کوئی اعلان کیا ہے؟ کیا جو ہم ان کو کوئی کمپنسیشن ان دی شیپ آف جو لینڈز دیتے ہیں، زمین دیتے ہیں، اور کوئی ان کو تمغائے دیتے ہیں جس طریقے سے وہ ایفرٹس کر رہے ہیں، کیا ہم نے ابھی تک اعلان کیا؟ کبھی نہیں، کیونکہ ہم تو ابھی تک جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کو انگیج نہیں کر پائے۔ کیا ان کی جو فیسلٹیز ہیں، کیا ان کا بجٹ بڑھایا ہے؟ دنیا کے اندر بہت سارے بجٹس کو کٹ کر کے جو ہیلتھ کے بجٹس ہیں ان کو امپروو کیا جا رہا ہے، لیکن ہم یہاں پہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے خیال کے اندر یہ ٹوٹل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ ذمہ دار ہے، ان کا کام ہے اس چیز کو ڈلیور کرنا اور ایفیشینٹ ڈلیورنس، اور اس کو جو کرونا کو ہینڈل کرنے کا جو طریقہ کار ہے، موڈیلٹیز ہے، وہ اس کو اچھی طریقے سے ایسے طریقے سے پورا کرنا۔ اور جو NDMA ہے وہ کس کے انڈر آتی ہے؟ وہ بھی پرائم منسٹر کے انڈر آتی ہے۔ سو اوورآل اصل میں رسپانسبلٹی ہے جو حکومت کی ہوتی ہے، اور حکومت کا کام ہے کہ اس کو سیریس لے، کیونکہ یہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے پھر بہت زیادہ پریشانی ہوگی ہمارے لوگوں کو۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنا بھٹی صاحب، ہم نے ڈاکٹروں کو ایوارڈ تو دیا ہے، ہم نے کہا ہے کہ جس کو اپنی جان پیاری ہے وہ یہ شعبہ چھوڑ دے، اور آپ کو نہیں ملیں گی، نہ آپ کو کٹس ملیں گی، نہ آپ کو ماسک ملیں گے، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا اسی صورت کے اندر۔ اور وہ بیچارے آئے تھے تو ہم نے ان کو جرمانہ بھی کر کے واپس عدالت سے نکالا، تو اور ہم کیا کریں ان کے لیے؟ رئیس صاحب صرف اتنا کر دیں کہ جو ڈاکٹر شہید ہو رہا ہے اس کو شہید کا درجہ دے کر جو کچھ بھی ایک شہید کو دیا جاتا ہے وہ ان کو دے دیں۔ کچھ بھی نہیں جاتا حکومت کا، 2-4-10 کروڑ روپے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گستاخی کر رہے ہیں آپ۔ نہیں، لیکن بات یہ ہے جی کہ ڈاکٹر جو ہیں اگر یہ نہیں لڑیں گے نا اس وائرس کے خلاف تو ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ بیچارے لڑتے ہیں۔ میں آج گیا تھا جی ایک سرکاری اسپتال میں، بہت بڑا اسپتال ہے، وہاں گیا تو MS کے دفتر کے باہر اور اس کے بعد پرنسپل کے دفتر کے باہر نرسز احتجاج کر رہی تھیں کہ جی ہمیں جو فیس ماسک ہے نا سرجیکل، جو غالباً 20-25 روپے کا ہوتا ہوگا، آج کل اتنے میں مل رہا ہے، لیکن وہ بھی نہیں مل رہا۔ اب سامان تو ہے، ڈسپوزیبل ہوتا ہے سامان، بالکل وہ ایک 1 ٹائم یوز ہوتا ہے جی، وہ آپ 6 گھنٹے پہن لیں، 8 گھنٹے پہن لیں، چونکہ وہ عجیب سا ہو جاتا ہے، اس میں اسمیل بھی آ جاتی ہے، ظاہر ہے خراب ہو جاتا ہے۔ بات یہ جی کہ وہ اپنا راؤ صاحب فرما رہے تھے چیزیں، آپ نے بھی کہا کہ جی NDMA جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ باہر سے نہیں آنی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلال گنج بھرا پڑا ہے ہمارے پاس کباڑی مارکیٹ، وہ کھول لیں، وہ وینٹیلیٹر بنا کے دے دیں گے آپ کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ اسی طرح جس طرح N95 ماسک ہم بنا رہے ہیں، وہ 2 نمبر ماسک ہم بنا دیں گے۔ صاحب نے فرمایا کہ ہم بنا رہے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے، بنا دیں، لوگ بنا رہے ہوں گے، ابھی تک پارٹیز آ بھی گئی ہوں گی، بہت سارے بن چکا ہوگا۔ پرابلم یہ ہے کہ کیا ہم وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یا جو 3M ہے اس کے کہیں قریب پہنچیں گے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہوگا، ہم نہیں پہنچ سکتے، ہمیں کم از کم وہ مٹیریل ہی نہیں ہے، اس میں تو ہاتھ ہیومن ہینڈ کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، پہلے اسٹیپ سے لے کر آخر جب وہ پیک ہو جاتا ہے اس کے بعد جب وہ لگاتے ہیں ہم تو تب وہ ہیومن ہینڈ اس پہ لگتا ہے۔ ہم یہاں پہ سارا کچھ اسٹرلائزیشن ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پہ، ہم نے تو لوگوں کو دے دینا، اور وہ بھی کوئی ماسک یہ نہیں کہ آپ نے 1 ٹائم لے لیا تو وہ 20 سال آپ چلا لیں گے، وہ 2-4-5 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی جو نو ریٹرن ویلو کے اندر جو ایک چھوٹا سا فلٹر لگا ہوتا ہے جس نے روکنا ہوتا ہے، وہ ریپلیس کرنا ضروری ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ ہم تو وہ فلٹر نکال کر ہم نے 200 روپے کے 6 بیچ دیے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی کیا کرنا ہے، ہم نے 200 روپے کے 6 بیچ دیے ہیں، وہ 6-7 آتے ہیں جو اوریجنل ماسک ہوتا ہے۔ میں نے خریدا، میں نے ایک پرائیویٹ سٹور سے خریدا، نجی سٹور سے، سرکاری سٹور نہیں تھا، اس پہ 180 روپے کا میں نے خریدے تھے پرانے، اس میں 6 فلٹر وہ 7 تھے، وہ ہر روز ریپلیس کرنے ہوتے ہیں، وہ 6 دن کے فلٹر کا مطلب کہ 7 دن آپ کو وہ ماسک چلنا ہے، 6 فلٹر اس کے ساتھ ہیں، ایک اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ بنانے جا رہے ہیں، کیا وہ اس سٹینڈرڈ کا ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد وینٹیلیٹرز کا مسئلہ ہے،
آپ کیا رہے ہیں؟ آپ ڈاکٹرز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ایک سرجیکل ماسک آپ نرسز کو نہیں دے پا رہے، کٹس نہیں دے پا رہے، عدالت سے ان کو خاصا سارا کچھ کر کے ان کو بھجوا دیا جاتا ہے، تو ڈاکٹرز کیوں لڑیں گے میرے لیے اور آپ کے لیے؟ اگر ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں جی ڈاکٹرز جو ہیں وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ او بھائی آپ کے دیکھیں گزشتہ یعنی جس دن ہم نے آخری پروگرام کیا جمعے کو، اس دن آپ نے ذکر کیا تھا ایبٹ آباد کے ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر جاوید غالباً ان کا نام تھا، شہید، ان کو کیا وہ اسی طرح فرنٹ لائن پہ لڑ رہے تھے، وہ ان لوگوں کے ساتھ وہ دیکھتے جا رہے تھے۔ ان کے بعد لفافہ چڑھی ہوئی تصویر کے پی سے آئی تھی، وہ پنجاب کی تصویر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ایکوپمنٹ نہیں ہے ڈاکٹرز کے پاس، کسی بھی سرکاری اسپتال میں نہیں پہنچا، وہ پرنسپلز کو انہوں نے دے دیا، ٹیچنگ ہاسپٹلز کے پرنسپلز کے کمروں میں پڑا ہے، ان کو دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ میں جاتا ہوں مجھے 2 ماسک تحفے میں دے دیتے ہیں، آپ جائیں گے ہو سکتا ہے آپ 4 لے لیں چونکہ آپ اینکر ہیں، مجھے 2 دے دیں گے وہ، لیکن ہم نے ڈاکٹرز کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، جو کہ انتہا سے زیادہ زیادتی ہے، اور وہ جو ان ریٹرن کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، ڈاکٹر راؤ منظر حیات صاحب، زہید چودھری صاحب اور ممتاز بھٹی صاحب، چاروں صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں تشریف لانے کا۔ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے پروگرام، تبصروں اور تبصرہ نگاروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔